हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मायराज नॉवल वॉइस। आज हम आपके साथ एक न्यू कंप्लीट नॉवल लेकर आए हैं, मुजरिम से महरम, असकलम बाय सारा खान। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बहनाम बेटा, ज़रा यहाँ आओ मेरे पास। रुखसार जो बिस्तर में लेटी थी ने उसे अपने पास बुलाया। वो कोई किताब पढ़ रही थी जिसे हाथ में लिए वो उनके पास गई। जी अम्मी। बेटा, मैं कुछ चीज़ें तुम्हारे हवाले करना चाहती हूँ जो दरअसल तुम्हारी अमानत है मेरे पास। उन्होंने आंखों में आती नमी को छुपा के पीछे धकेलते हुए कहा। अमानत? चीज़ें? क्या मतलब है आपका अम्मी? मैं कुछ समझी नहीं। उसने किताब एक तरफ रखते हुए उलझन भरे लहजे में कहा। उसके बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर हसन की हर छोटी बड़ी चीज़ थी। लेकिन ये सब तो मैं जानती हूँ अम्मी, वो चीज़ों को देखकर कहने लगी। हाँ, उन्होंने ठंडी आह भरते हुए कहा। मगर अब इन्हें तुम ही ने संभालना है। उन्होंने कुछ तौक़ुफ़ के बाद कहा। बेटा, तुम जानती हो ना कि मैंने हमेशा तुम्हें दुनिया के गड्ढों से बचा कर रखा है। इस बार वो अपने आंसुओं का सैलाबी रेले पर कोई बंद ना बांध सकी। अम्मी, ये बात मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, उसने उनके हाथ से अपने हाथों में लेते हुए कहा। तो फिर तुम ये भी जानती होगी कि मेरी औकात और हैसियत क्या है। उन्होंने नज़रें झुकाए हुए कहा। अम्मी, आखिर क्या हुआ है? वो परेशान हो गई। मुझे अल्लाह ताला के पास जाना है और मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है मेरी जान। मुझे अपने अब्बू के पास दफन करवाना। उन्होंने उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। अम्मी, वो तड़प उठी। जानती हो कि तुम बहुत अकेली हो जाऊंगी मेरी जान, लेकिन फ़िक्र ना करो। पहले मेरी वजह से तुम इस ज़िंदान में कैद थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब तुम यहाँ से आज़ाद हो जाओगी इंशाअल्लाह, और एक इंसान ही तुम्हें यहाँ से आज़ाद करवाएगा इंशाअल्लाह। ये एक बेबस माँ की दुआ है। उन्होंने बहनाम की पेशानी को चूमते हुए कहा। मुझे माफ़ कर दो बहनाम, मैं बहुत बुरी हूँ। मैं तुम्हें इस ज़िंदान से बाहर नहीं ले जा सकी, मगर मैं मजबूर थी मेरी जान। अगर मेरी दूसरी दफ़ा यहाँ से भागने की कोशिश करती तो ये दरिंदे वाकई तुम्हें गधों के आगे डाल देते। उन्होंने बेबसी की इंतहा पर कहा। अम्मी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आपने यहाँ इस तवाइफ खाने में भी मुझे सबकी गंदी और नापाक नज़रों से हमेशा महफूज ही रखा है। वो उनके हाथ चूमते हुए कहने लगी। और रुखसार उन्हें माफ़ी मिल चुकी थी, इसीलिए उनकी रूह को सुकून मिल चुका था और अब वो कल्म शहादत अदा कर रही थी। अम्मी, वो काँप कर रह गई। कर क्या सकती थी? अरे यार ज़लीक, वाकई अपने पाकिस्तान की तो बात ही अलग है। अरहम ने बिरयानी का चमचा मुंह में डालते हुए कहा। हाँ यार, यहाँ की लड़कियों से वहाँ की लड़कियों का भला क्या मुकाबला। इट्स नेचुरल ब्यूटी, ज़लीक ने आँख मारते हुए कहा। ज़लील कमीने, मैं अपनी शुमाली इलाके जात की बात कर रहा हूँ, और तुम? उसने गुस्से से कहा। हा हा हा, अच्छा है। अच्छा, हा हा हा, अच्छा, मैं समझा। तो तू लड़कियों को देखकर कह रहा है, उसने बड़ी ढिठाई से कहा। वैसे तो उन्हें अभी तक किसी पाकिस्तानी लड़की से मिलवाया नहीं, अरहम ने इस बार बात का मज़ा लेते हुए कहा। हा हा हा, अभी इतनी भी क्या जल्दी है मेरे यार। पहले तुझे अपना पाकिस्तान घुमाते हैं, फिर लड़कियां ही लड़कियां। ज़लीक ने एक बार फिर आंख मारते हुए कहा। बस यार, पूरे 1 महीने से तो तू मुझे पाकिस्तान ही घुमा रहा है। बस अब बहुत घूम फिर लिया। फिर इस महीने 1 महीना रहता है छुट्टियां ख़त्म होने में, और हमने नागवारी से कहा। चल फिर आज रात ही अपने जिगर को वहाँ ले जाते हैं, उसने उसके कंधों पर थपकते हुए कहा। बहनाम मेरी जान, प्लीज़ कुछ खा लो, देखो, वरना रुखसार को तुम्हें इस हालत में देखकर बहुत तकलीफ़ होगी। तारा, जो उसे कुछ खिलाने पर बहुत इसरार कर रही थी, रुखसार की बहुत अच्छी सहेली थी। रुखसार के मरने के बाद बहनाम की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। आज रुखसार की मौत को 3 दिन हो चुके थे और बहनाम के हालात अभी तक अच्छी नहीं थी, मगर उसने खाना खा लिया था। रुखसार की मजबूरी और बेबसी से तारा बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ थी। हसन शादी के बाद रुखसार को अपने साथ लेकर तो गए थे, मगर शायद उनकी ज़िंदगी ही कम थी और वो शादी के 4 माह बाद ही इस दुनिया से चले गए थे। रुखसार इस वक्त प्रेग्नेंट थी और इस बात का पता उनकी माँ को नहीं था, मगर बहनाम जब पैदा हुई
اور ابھی وہ صرف 1 سال کی ہی تھی جب ترنم بیگم نے اسے اغوا کرایا۔ انہوں نے بہنام کو جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی اگر رخسار نے ان کی بات نہ مانی تو۔ رخسار سے بہت زیادہ منت سماجت کرنے پر ان لوگوں نے اتنا کر دیا کہ وہ اب صرف بیوٹیشین کا کام کرتی اور اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں۔ وہ ایک بیٹی کی ماں تھی، اگر وہ ان کی بات نہ مانتے تو وہ لوگ بہنام کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے تھے اور رخسار ان کو اس سے زیادہ اور کیا چاہتے تھی کہ وہ ان کی بیٹی ایک طوائف خانے میں رہتے ہوئے بھی ہوس کے ماروں کی گندی اور ناپاک نظروں سے محفوظ رہتی۔ بہنام نے ان کی کوشش اور اپنی محنت سے BA پرائیویٹ میں کر لیا تھا۔ رخسار نے ایک دفعہ بہنام کو لے کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تھی جس پر ان دونوں کو بہت بری طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا اور یہ ان لوگوں کی طرف سے پہلی اور آخری وارننگ تھی۔ اگلی بار کسی بھی ایسی کوشش پر وہ اور بہنام ایک دوسرے کو زندگی بھر دوبارہ نہ دیکھ پاتی۔ بہنام ہر چھوٹی بڑی بات سے مکمل طور پر آگاہ تھی اور بہنام وہ وہاں سے فوراً بھاگ جانا چاہتی تھی مگر اس کی حالت بہت خراب تھی۔ اسے قطعاً یہ اندازہ نہیں تھا کہ رخسار کی موت پر وہ یوں زندہ لاش بن کے رہ جائے گی، مگر یہاں بھی ایک مسئلہ تھا۔ اسے یہاں سے بھاگنا تو تھا مگر اکیلے نہیں، وہ اپنی ماں کی اکلوتی سہیلی تارا کو بھی ساتھ لے کر جانا چاہتی تھی۔ تارا کی مجبوری کی بھی ایک الگ داستان تھی، وہ وہاں کوئی اپنی خوشی سے نہیں آتا تھا، ہر ایک مجبوری میں ہی وہاں آتا تھا۔ وہ صرف اسے ہی دیکھتا رہا، وہ قسم کھا کر کہہ سکتا تھا کہ اس نے اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی آج تک نہیں دیکھی تھی۔ وہ لڑکی اپنے لمبے سیاہ کالے بالوں کو کنگھی کر رہی تھی، وہ مکمل طور پر اپنے آپ میں مگن تھی۔ اس کی بڑی بڑی سیاہ خوبصورت آنکھیں، گھنی پلکیں، لمبی پتلی ناک اور بہت خوبصورت بال، باریک و نازک گلابی ہونٹ تھے، مگر ایک بات بہت عجیب تھی، اس کے چہرے پر اتنی چمک اور خوبصورتی کے باوجود بھی اس کی آنکھوں میں کوئی درد تھا، کوئی بہت گہری سوچ تھی جس میں وہ اس وقت مکمل طور پر کھوئی ہوئی تھی، اور شاید اسی سوچ کی وجہ سے وہ ابھی تک اسے دیکھ نہیں سکی تھی جو مکمل طور پر اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور وہ اس کے دل کو اس وقت جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ وہ سانس تک لینا بھول گیا تھا، وہ تو شاید اپنے دل کو دھڑکتا بھی محسوس نہیں کر پا رہا تھا۔ اگر حسن گرفتار کرتا ہے تو وہ اس وقت حسن کی قید میں آ چکا تھا۔ اگر کسی کو پہلی نظر میں محبت ہوتی ہے تو وہ قسم کھا کر کہہ سکتا تھا کہ وہ پہلی نظر کی محبت میں مبتلا ہو چکا تھا۔ اس کا دل بے اختیار چاہا کہ وہ فوراً اسے وہاں سے کسی ایسی جگہ لے جائے جہاں کوئی اور اسے نہ دیکھ سکے، مگر وہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ اور اس کے چہرے پر کوئی ظاہری خوبصورتی تو نہیں تھی، اور اس بات کی گواہی اس کے چہرے پر موجود چمک بتا رہی تھی، اور وہ کوئی ایسی ویسی چمک ہرگز نہ تھی، وہ نور کی چمک تھی۔ ہاں، اسے اس بات کا 100% یقین تھا کہ اس کے چہرے پر نور تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے خود کو بے اختیار اس کے پاس جاتے پایا۔ ایکسکیوز می، ارحم نے اسے مخاطب کیا۔ بہنام اپنے سامنے دیکھ کر چونکی۔ وہ یا کوئی بھی مرد اس جگہ کے اس حصے میں بھلا کیسے آ سکتا تھا؟ اس نے فوراً اپنا دوپٹہ اوڑھا اور اس سے اپنا چہرہ بھی ڈھانپ لیا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ ارحم اس سے اس حرکت پر چونکا مگر پھر فوراً سنبھل گیا۔ اس سے اس بات پر جھٹکا ضرور لگا، بلکہ بہت بڑا جھٹکا، کہ ایک ایسی جگہ رہنے والی لڑکی دوپٹہ بھی اوڑھ سکتی تھی اور چہرہ بھی ڈھانپ سکتی تھی، مگر اس نے اس کے اس ادا کو بہت پسند کیا۔ آپ بہت خوبصورت ہیں۔ ارحم نے اس کی تعریف کرنا فرض سمجھا۔ بہنام نے اس کی کسی بھی بات کا جواب دینا ضروری نہ سمجھا اور اندر جانے لگی۔ آج رخسار کی موت کو 1 ہفتہ ہو چکا تھا اور آج اس کی طبیعت بھی کافی بہتر ہو چکی تھی۔ آج وہ پورے 1 ہفتے بعد اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی اور وہاں سے ہمیشہ کے لیے جانے کا سوچ رہی تھی۔ آپ میرے ساتھ؟ ارحم نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ جو وہاں سے جانے لگی تھی ایک دم رک گئی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی بھی اس کے لیے بھی ایسی بات کر سکتا تھا۔ وہ اپنے آنسو پی کر رہ گئی۔ اس نے اسے مڑ کر دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی کیونکہ وہ اس کی نظریں اپنی پیٹھ پر بخوبی محسوس کر سکتی تھی، اور چہرے پر تو پھر یہ اتنا نخرہ کس لیے دکھا رہی ہو تم؟ ارحم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بہنام کا ہاتھ پکڑنا تو دور کی بات، کبھی کسی نے اس سے بات کرنے کی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ جب امتحانات دینے جاتی تو نقاب لگا کر جاتی تھی۔ وہ اب تک وہاں اس لیے محفوظ تھی کیونکہ رخسار اس پر سایہ کیے رہتی، اور وہ کیسا سایہ تھی یہ حقیقی معنوں میں اسے آج معلوم ہو رہا تھا۔
اس نے کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر ایک زوردار تھپڑ اسے جڑ دیا۔ ارحم کو اس کی طرف سے اس تھپڑ کی ہرگز توقع نہ تھی۔ وہ بہت شاکڈ ہوا۔ مجھ سے دور ہی رہو، بہنام نے خونخوار نظروں سے کہا۔ یہاں کی ہر لڑکی کی اپنی طرف آنے کی دعوت دیتی ہے اور تم؟ اس نے ایک کمینی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میں جاہلوں کی بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی، اس نے خود پر بامشکل ضبط کر کے کہا۔ ارحم نے ایسا تو کچھ نہیں کیا تھا جو غیر متوقع ہوتا، وہ وہاں اسی لیے ہی آیا تھا۔ بہنام نے اسے سچے دل سے وہاں سے فرار ہونے کی دعا کی تھی۔ اس تھپڑ کا جواب میں تمہیں بہت خوبصورت دوں گا۔ آج کی رات تو تم میرے ساتھ ہی رہو گی۔ ارحم نے کمینگی کی حد پر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ایک خبیث مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ بھول ہے یہ تمہاری، اس نے ڈرتے دل مگر مضبوط لہجے کے ساتھ کہا، اور اگر ایسا ہوا تو اگلا پورا دن اور اگلی رات بھی تم میرے ساتھ گزارو گی، اس نے اسے آفر کی۔ میں تمہاری زبان کھینچ لوں گی۔ بہنام نے اسے دوسرا تھپڑ مارنا چاہا مگر اس بار ارحم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تو ملتے ہیں ایک بہت خوبصورت شام کو، ارحم نے اس کی آنکھ مارتے ہوئے کہا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی، بہنام تڑپ اٹھی مگر وہ اس کی بات سننے سے پہلے ہی آگے بڑھ گیا تھا۔ ارحم آج دوسری بار وہاں آیا تھا، پہلی دفعہ 3-4 دن پہلے زلیخا کے ساتھ اور اب اکیلے۔ آج تارا وہاں نہیں تھی اور نہ ہی میڈم۔ رخسار نے مرتے وقت تمام تعلقات کا واسطہ دے کر میڈم سے وعدہ لیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو بحفاظت یہاں سے آزاد کر دیں گی، اور وہ مان بھی گئی تھیں۔ اسی لیے اب قیام مقام میڈم نے ارحم کی اتنی بڑی رقم دینے کے بعد بہنام کو نیند کی گولیاں دے کر اسے ارحم کے حوالے کر دیا تھا۔ ارحم پہلے تو صرف ایک رات کا سوچ رہا تھا مگر چونکہ بہنام نے تھپڑ مار کے اس کی انا کو زخمی کیا تھا، اسی لیے وہ اب پورے 1 ہفتے کے لیے لے گیا۔ ارحم حاشر اپنے امیر و کبیر باپ کی اکلوتی اولاد تھا مگر وہ بگڑا اس وجہ سے قطعی نہیں تھا، اور اگر حاشر صاحب کو اپنے لاڈلے صاحبزادے کی کسی بھی ایسے ویسے حرکت کی ذرا سی بھی بھنک پڑ جاتی تو وہ اسی وقت اسے ایسی کسی چترول کرتے کہ وہ دوبارہ کبھی خواب میں بھی ایسی سب کرنے کا نہ سوچتا۔ مگر مسئلہ تو یہی تھا کہ پچھلے کچھ سالوں سے وہ اتنے مصروف ہو گئے تھے کہ ارحم کو الگ وقت ہی نہیں دے پا رہے تھے۔ جب وہ فارغ ہوتے تو ارحم مصروف ہوتا اور جب ارحم فارغ ہوتا تو وہ مصروف ہوتے۔ ارحم کی زندگی کی کہانی کچھ یوں تھی کہ ان کی ماں باپ کی پسند کی شادی تھی مگر ارحم ابھی صرف 5 سال کا تھا جب سبینہ کی موت ہو گئی تھی۔ وہ لوگ اس وقت کینیڈا میں تھے۔ سبینہ نے انہوں نے پہلی اور آخری محبت کی تھی۔ ان کے گھر والے ان کی دوسری شادی پر اصرار کرتے رہے مگر وہ نہ مانے۔ ان لوگوں نے ارحم کی خاطر ہی دوسری شادی کر لینے کو کہا تو وہ اس بات پر غور کرنے لگے۔ پھر ان کے ایک دوست نے ایک دائی اماں کا بتایا جس سے سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ حلیمہ اماں ان کے انہی دوست کے بچوں کی دائی تھیں اور اب وہ ارحم کی بھی دیکھ بھال کرنے لگی تھیں۔ ارحم انہیں اماں کہتا اور حاشر صاحب کے بعد صرف انہی کی بات مانتا تھا۔ انہوں نے ایک سگی ماں کی طرح ارحم کو دیکھ بھال کی، تربیت کی، ایسی صوم و صلاح کا پابند بنایا، اور انہی کی اچھی تربیت کا نتیجہ تھا کہ وہ کینیڈا میں رہتے ہوئے بھی 16-17 سال کی عمر تک 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا اور اکثر اوقات تہجد بھی پڑھ لیتا تھا، مگر صرف 16-17 سال تک۔ وہ 16 سال کا تھا جب حلیمہ اماں کو ہمیشہ کے لیے پاکستان آنا پڑا۔ ان کے دونوں بیٹوں کو بہت اچھی نوکری مل گئی تھی اور اب وہ بالکل بھی یہ گوارا نہیں کرتے تھے کہ ان کی ماں اس عمر میں بھی غیر ملک میں کام کریں۔ اور تبھی ارحم کالج جانے لگا تھا اور اس کی نئی دوستی زلیخا سے ہوئی تھی۔ وہ پاکستان کے تعلیم کے لیے وہاں آیا تھا۔ زلیخا بھی پاکستان کے ایک بڑے امیر باپ کا بیٹا تھا۔ اس نے پہلی دفعہ ارحم کو ایک سگریٹ پلائی تھی جسے ارحم نے بہت منع کرنے کے بعد پھر اس کی خاطر لے ہی لی تھی، اور پھر یوں ایک سگریٹ سے شروع ہونے کے بعد وہ اب اسے اپنے ساتھ چھٹیوں میں پاکستان لے کر آیا تھا۔ ارحم کا پاکستان میں اپنا ایک ذاتی بنگلہ تھا جو حاشر صاحب نے اس کے لیے لیا تھا۔ ارحم پچھلے سال ہی چھٹیاں وہاں رہ کر گیا تھا۔ اب اس بار وہ تو زلیخا کے ساتھ رہا مگر وہ اپنے بنگلے میں ہی رہنا چاہتا تھا، مکمل پرائیویسی کے ساتھ، اور رہتا بھی اگر بہنام نہ ہوتی۔ زلیخا کو ارحم کے اس بنگلے کے بارے میں پتہ نہیں تھا اور نہ ہی
ارحم نے بتانے کا کوئی ارادہ رکھتا تھا اور اب وہ اس بات پر شکر ادا کر رہا تھا کہ اس نے زلیخا کو نہیں بتایا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ زلیخا کو کسی بھی طرح بہنام کے بارے میں پتہ چلے۔ وہ چاہتا تھا کہ زلیخا کو لگے کہ اس کا کام میں وہ اس کا مرید تھا اور خود کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ شکر کہ آپ کو ہوش تو آیا جان من، بڑا ہی انتظار کروایا آپ نے تو۔ بہنام نے آنکھیں کھولی تو اس نے چہکتے ہوئے کہا۔ بہنام کو اپنا سر بہت بھاری محسوس ہو رہا تھا، وہ ٹھیک سے انہیں آنکھیں بھی نہیں کھول پا رہی تھی۔ وہ چند لمحے ہوش میں آنے کے بعد جدوجہد کرتی رہی، جیسے ہی اسے سب کچھ یاد آیا فوراً اٹھی، مگر بے سود۔ جانے جاں پہلے آرام کر لیں پھر سکون سے اٹھنا، اس نے بہت خوشگوار لہجے میں کہا۔ تم؟ بہنام نے انگلی اٹھا کر کہا۔ ارحم حاشر نام ہے میرا دل جانم۔ ارحم نے اس کی بات کاٹ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ یہ سب کرنے کی؟ اس نے غصے سے کہا۔ ریلیکس میری جان ریلیکس، اس نے بہت دھیمے لہجے میں کہا۔ جسٹ شٹ اپ، اس بار وہ پوری شدت سے چلائی تھی۔ میں نہیں، تم۔ کیا کہا تھا آج کی رات تم میرے ساتھ؟ ایک زوردار تھپڑ نے اسے اپنی بات مکمل کرنے نہیں دی۔ تمہاری اتنی جرأت؟ ارحم نے جواب میں اسے ایک بہت زوردار تھپڑ مارتے ہوئے کہا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں تھپڑ مارنے کا، تو یہ لو، اس نے ایک اور زوردار تھپڑ مارتے ہوئے کہا۔ وہ جو پہلے ہی پورا ایک ہفتہ بیمار رہنے کے بعد آج کچھ بہتر ہوئی تھی اور اب پھر سارا دن بے ہوش رہنے کے بعد اتنی بھارے مردانہ ہاتھ کے تھپڑ کھائے تو ایک بار پھر بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جہنم میں جاؤ میری بلا سے، وہ غصے سے کہتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ اگلے روز وہ دن چڑھا وہاں سے چلا گیا۔ بہنام کو ہوش رات کو ہی آ گیا تھا، مگر وہ ارحم کے وہاں سے جانے کا انتظار کرتی رہی۔ اتنا تو اسے معلوم ہو چکا تھا کہ وہاں گاڑیاں، نوکر وغیرہ کوئی نہیں تھا اور اس کے آنے سے پہلے ہی وہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ دن بھر کے سر توڑ کوشش کرنے کے بعد آخرکار وہ رات کو وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ وہ بھاگتے ہوئے کسی سے ٹکرائی تھی۔ مجھ سے بھاگنا اتنا آسان نہیں ہے بہنام، وہ ارحم ہی تھا۔ بہنام سانس لینا بھول گئی۔ آخر یہ کیسی مصیبت تھی جس میں وہ پھنس گئی تھی؟ کہیں یہ بھی فرار کا کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا، جو ملا تھا وہ بھی نہیں ملا تھا۔ ویسے بہت اچھی کوشش تھی، ارحم نے اس کا بازو دبیچتے ہوئے کہا۔ اب اگر تم نے یہاں سے بھاگنے کا سوچا بھی تو تمہارے ساتھ وہ حال کروں گا کہ تم خود سے بھی نفرت کرنے لگو گی، پل پر ملو گی، مگر ایک ہی بار موت نہیں آئے گی تمہیں۔ ارحم نے اسے بیڈ پر پھینکتے ہوئے کہا۔ تم فرعون ہو، اس نے اپنے ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ ہاں میں ہوں، اور کچھ؟ ارحم نے اس کے آنسو کو نظر انداز کرتے ہوئے بڑی ڈٹائی سے کہا۔ اللہ تعالیٰ تم سے حساب لے گا۔ اس کی بات پر ارحم کے دل کچھ ہوا تھا۔ کتنا جانتی ہو تم اللہ تعالیٰ کو، اس نے اپنے جاگتے ضمیر کو تھپکتے ہوئے کہا۔ تم سے زیادہ، بہنام نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ ایک طوائف کا اللہ تعالیٰ سے کیا تعلق؟ اس نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ بہنام نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ اس سے کیا اور کیسے سمجھتی کہ وہ ایک طوائف ہرگز نہیں تھی، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی طوائف نہیں جان سکتی کیا؟ اس نے سوچا۔ ویسے اب تو تمہاری حالت بہت بہتر ہے تو کیوں نہ؟ اس نے معنی خیز انداز میں بات ادھوری چھوڑ دی۔ تم بہت ہی بیوقوف ہو، آخر تمہیں مجھ میں ایسا دکھائی ہی کیا دیا جو تم نے یوں اتنی بڑی رقم اس میڈم کو دے دی؟ جانتے بھی ہو کہ اب وہ تمہیں بلیک میل کرے گی۔ تمہیں تو چاہیے تھا کہ کسی ایسی لڑکی کو ساتھ لے جاتے جو بہت خوشی خوشی تمہارے ساتھ رہتی، اس نے پرسکون لہجے میں کہا۔ بتاؤں کہ کیا دیکھا تم میں؟ ارحم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تم اگر مجھے یہاں سے جانے دو، میں وعدہ کرتی ہوں کہ بہت جلد تمہارے سارے پیسے لوٹا دوں گی، بہنام نے کسی خوشی فہمی کے تحت کہا۔ وہ یہ خود بھی نہیں جانتی تھی، اور رقم کا تو اس نے فرشتوں کو بھی نہیں پتہ تھا، اور اگر جان لیتی کہ وہ کتنے لاکھ دے چکا ہے۔ تم اگر میری بات مانو تو میں صرف تمہیں اس کی دگنی رقم دوں گا جتنی اس میڈم کو دی، ارحم نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ بہنام نے جواب میں خاموشی اختیار کر لی۔ یار آخر مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ تم میرے ساتھ آخر کیوں نہیں رہنا چاہتی؟ پورے ایک ہفتے کی پیمنٹ کی ہے میں نے، اس نے بیزاری سے کہا۔ میں تمہاری یہ گھٹیا خواہش کبھی پوری نہیں کروں گی، سمجھے تم؟ وہ چلائی تھی۔ مجھے پر کوئی احسان نہیں کر رہی تم، مفت میں لے کر نہیں آیا ہوں میں تمہیں، سمجھے تم؟ اور صرف آج کی رات معاف کر رہا ہوں، کل رات میرے کہنے سے پہلے ہی تیار رہنا، ورنہ میں زبردستی بھی کر سکتا ہوں، سمجھے تم؟ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ کھانا کھا لو، کل سے کچھ نہیں کھایا تم نے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ ہاتھ میں کھانا لے کے آیا۔
تمہارا دیا کھانا کھانے سے بہتر ہے میں زہر کھا لوں، اس نے نفرت سے کہا۔ ابھی اتنی بھی کیا جلدی ہے مرنے کی، پہلے میری قیمت ادا کر لو، پھر سکون سے مرنا، اس نے بہنام کی ٹھوڑی اپنے ہاتھ میں جکڑتے ہوئے کہا۔ وہ آنسو پی کر رہ گئی۔ اگلے دن وہ صبح سویرے ہی باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد بہنام کچن میں گئی۔ کھانا رکھا تھا، اس نے گرم کر کے کھا لیا۔ پیٹ میں کچھ جانے سے اس کی حالت بہتر ہوئی تو اس نے پورے گھر کا بہت اچھی طرح جائزہ لیا۔ گھر زیادہ بڑا نہیں تھا مگر بہت خوبصورتی سے بنایا گیا تھا، لیکن اس وقت اس کی حالت بہت خراب لگ رہی تھی۔ ہر طرف دھول مٹی تھی۔ بہنام نے چند لمحے سوچنے کے بعد پورے گھر کی صفائی کرنا شروع کر دی۔ 2-2.5 گھنٹے میں سارا گھر لون سمیت چمک رہا تھا۔ اس کے بعد وہ نہانے چلی گئی، مگر اس کے پاس صرف ایک ہی جوڑا تھا جو اس نے پہن رکھا تھا۔ اس نے دوبارہ وہی پہن لیا۔ صفائی کے دوران ہی اس نے ایک کمرے میں قرآن پاک رکھا دیکھا تھا۔ اس نے وضو کر کے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ دوبارہ تلاوت کرنے لگی۔ عصر کے وقت اس نے قرآن پاک رکھ دیا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ لان میں آ کر ٹہلنے لگی۔ 2 دن سے دل و دماغ پر جو بوجھ تھا اب وہ مکمل طور پر غائب ہو چکا تھا۔ وہ بہت پرسکون ہو گئی تھی۔ مغرب کے وقت وہ اندر چلی گئی۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے ٹی وی آن کر لیا۔ اسے بہت تھکاوٹ ہونے لگی تو عشاء پڑھنے کے فوراً بعد سو گئی۔ ارحم ابھی تک نہیں آیا تھا۔ رات کو وہ بہت دیر سے آیا اور فوراً بہنام کے کمرے کی طرف چل پڑا اور وہ پرسکون سو رہی تھی۔ بہنام، ارحم نے اسے آواز دی۔ کھانا کھا لو، ارحم نے کہا تو وہ آنکھیں ملتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ تم میرے قریب بھی مت آنا۔ اسے بیڈ سائڈ پر بیٹھتے دیکھ کر وہ فوراً سمٹی تھی۔ چلو تمہیں یاد تو ہے کہ کل میں نے کیا کہا تھا؟ چلو شاباش، اب تیار ہو جاؤ، ویسے بھی ہر وقت سوئی ہی رہتی ہو۔ ارحم نے اسے یوں حواس باختہ دیکھ کر مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ دور رہو مجھ سے، اس نے فوراً بیڈ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ کہاں چلیں؟ ہم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاتھ چھوڑو میرا، بہنام نے غصے سے کہا اور دوسرے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی بھی کوشش کرتی رہی۔ ارحم نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی پکڑ لیا اور بیڈ پر سے دھکیل کر خود اس پر جھک گیا۔ بہنام نے فوراً اپنی آنکھیں میچ لیں اور گردن دوسری طرف موڑ لی۔ پہلے اپنی شکل تو درست کر لو۔ میں نے آج تک کبھی کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کی اور کیونکہ میں نے تمہاری پیمنٹ کی ہے اسی لیے تم بھی اپنی مرضی سے خوشی خوشی میرے ساتھ رہو۔ ارحم نے اس کی بند آنکھوں کو دیکھ کر نفرت سے کہا اور فوراً اس سے الگ ہوا۔ میں تمہیں زندگی بھر معاف نہیں کروں گی۔ تم نے میری روح کو تار تار کیا ہے۔ تم ظالم ہو، تم فرعون ہو۔ اس نے اپنا دوپٹہ اوڑھ کر اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ باقی سب کے ساتھ تو بخوشی رہ لیتی ہوگی تم، تو پھر میرے ساتھ رہنے میں آخر کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ اس نے بیزاری سے کہا۔ بکواس بند کرو اپنی ظالم انسان، وہ اس پر بھوکی شیرنی کی طرح چیخی۔ ارحم کو اس کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ اسے جڑ دیا۔ وہ فوراً بیڈ سے ڈھہ گئی اور دروازہ زور سے بند کرتا چلا گیا۔ اگلے دن وہ دیر سے اٹھا اور گھر پر ہی پہلی نظر پڑتے ہی اسے آئی تبدیلی کا احساس ہوا۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے پورے گھر کا جائزہ لینے لگا۔ واؤ، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ واقعی بڑے ہی کمال کی ہو تم بہنام، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ اچانک اسے بھوک محسوس ہونے لگی تو وہ کچن میں چلا گیا۔ کھانا دیکھتے ہی اس نے فوراً بہنام کا خیال آیا۔ وہ کھانا گرم کر کے اسی کے کمرے میں لے گیا۔ بہنام، اس نے کھانا ایک طرف رکھتے ہوئے اس کی آواز دی جو ابھی تک سو رہی تھی۔ بہنام، اس نے ایک مرتبہ پھر اسے آواز دی مگر دوسری طرف مکمل خاموشی تھی۔ اچھا یار، کل کے تھپڑ کے لیے سوری، اس نے اس کے لیے کھانا نکالتے ہوئے کہا، مگر بہنام نے تو جیسے نہ بولنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ کیا ہے یار، اب اٹھ بھی جاؤ۔ وہ اس سے ایسی بات کر رہا تھا جیسے وہ اس کی بہترین دوست ہو اور وہ اس وقت اس سے ناراض ہو۔ بہنام، ارحم نے اس سے ہاتھ ہلایا تو دنگ رہ گیا۔ او مائی گاڈ، اس نے بے اختیار کہا، اتنا تیز بخار؟ ارحم نے اس کا ماتھا چیک کرتے ہوئے کہا۔ بہنام پلیز آنکھیں کھولو، اس نے بہت پریشانی سے کہا۔ تم مجھ سے دور رہو، اس نے بامشکل آنکھیں کھولتے ہوئے کہا۔ نہیں آ رہا میں تمہارے قریب، تم تو کسی مصیبت کی طرح ہو یار، اس نے ناگواری سے کہا۔ کھانا کیوں نہیں کھایا تم نے؟ اور یہ کس نے تم سے کہا کہ پورے گھر کی صفائی کرو؟ اس نے بے رحمی سے اظہار کرتے ہوئے کہا۔ بہنام سے بات کرنا مشکل ہو رہا تھا اسی لیے اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ ارحم اس کی حالت سے بہت پریشان ہو رہا تھا۔ وہ فوراً کوئی ٹیبلٹ وغیرہ لے آیا۔ پلیز یہ ٹیبلٹ لے لو، مگر اس سے پہلے تھوڑا سا ناشتہ کر لو۔ وہ جلدی سے اس کے لیے جوس اور سلائس لے آیا۔ بہنام نے اس سے کسی بھی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ بہنام پلیز یہ لے لو، اس نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ بہنام نے بامشکل آنکھیں کھولتے ہوئے تھوڑا سا لے لیا۔ پلیز یہ ختم کر لو، ارحم نے اس کے بہت تھوڑا سا لینے پر کہا۔ بہنام نے مایوسی سے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا یہ ٹیبلٹ لے لو، اس نے ٹیبلٹ اور پانی کا گلاس پکڑتے ہوئے کہا۔ بہنام نے خاموشی سے لے لیا۔ اگر کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا، ارحم نے اس پر کمبل درست کرتے ہوئے کہا۔ وہ خاموشی سے لیٹی رہی۔
بہت جلدی ہی وہ گہری نیند میں چلی گئی۔ ارحم نے ناشتہ وہیں کیا۔ کچھ دیر وہ اس کے پاس بیٹھا رہا، پھر لانج میں آ کر ٹی وی دیکھنے لگا۔ اس کا دل ہر چیز سے بہت بری طرح اچاٹ ہونے لگا۔ وہ ایک کتاب لے کر بہنام کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ شام تک سوتی رہی۔ شام کو اس کی آنکھ کھلی تو اس نے پانی مانگا۔ ارحم نے لپک کر اسے پانی دیا۔ اس نے بہنام کا بخار چیک کیا، وہ کم ہونے کے بجائے اور زیادہ ہو چکا تھا۔ بہنام پلیز، کیا تم گاڑی تک چل سکو گی؟ ارحم نے کسی خوش فہمی کے تحت پوچھا تھا، حالانکہ وہ بخوبی جانتا تھا کہ اس حالت میں ہرگز یہ اجازت نہیں دیتی۔ بہنام نے اس پر ایک نظر ڈال کر کمبل ایک طرف کیا اور اٹھنے لگی، مگر وہ بستر سے اٹھتے ہی بہت بری طرح چکرا گئی۔ اگر ارحم اسے بروقت تھام نہ لیتا تو وہ نیچے گر چکی ہوتی۔ تم چھوڑو مجھے، اس نے چلانے کی کوشش کی مگر صرف ہلکی آواز میں ہی کہہ سکی۔ وہ واش روم کی طرف جانے لگی۔ ارحم نے اسے دروازے تک چھوڑا۔ وہ باہر نکلی تو ارحم نے اسے دوبارہ سہارا دینا چاہا، مگر اس نے اسے بری طرح جھٹک دیا اور دیوار کا سہارا لے کر خود ہی بیڈ تک پہنچی۔ میں ڈاکٹر کو لینے جا رہا ہوں، وہ کہہ کر باہر جانے لگا۔ کیا تعارف کرواؤ گے میرا؟ اس نے نفرت سے کہا۔ ارحم کے قدم تھم گئے۔ واقعی وہ کیا تعارف کرواتا؟ تو پھر تم خود ہی ٹھیک ہو جاؤ، ارحم نے اس کی طرف پلٹتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ تمہیں کیوں فکر ہو رہی ہے میری؟ او اچھا، اپنے پیسوں کے ضائع ہونے کا دکھ ہو رہا ہے نا؟ اس نے گلاس میں پانی ڈالتا تھا، مگر در حقیقت اس نے ارحم پر پانی ڈالا تھا۔ اگر میں ہاں کہوں تو؟ ارحم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ بہنام نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ چپ چاپ بستر میں لیٹ گئی۔ اگلے 3 دن وہ بیمار رہی۔ وہ نیند میں ہوتی تو دوائی وغیرہ لے لیتی، ورنہ اس کی بات ہی نہ کرتی۔ ارحم کو اس کی بیماری بہت بری طرح پریشان کر رہی تھی۔ اس کا بخار اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ ڈاکٹر کو لے آیا تھا۔ آپ کی کیا لگتی ہیں یہ؟ ڈاکٹر نے پہلے دن پوچھا تھا۔ بیوی، اس نے ایک لمحہ سوچنے کے بعد کہا تھا۔ دیکھیں، آپ کی بیوی کی حالت بہت خراب ہے، وہ خود ہی ٹھیک نہیں ہونا چاہتی، آپ ان کی صحت کا بہت خاص خیال رکھیں۔ ڈاکٹر صاحب، کوئی سیریس بات تو نہیں ہے نا؟ اس نے بہت ڈرتے ہوئے پوچھا تھا۔ فی الحال تو زیادہ سیریس نہیں ہے، مگر بعد میں ہو بھی سکتی ہے اگر یہ اسی طرح بیمار رہیں تو، ڈاکٹر نے صاف صاف بتا دیا تھا۔ بہنام، چلو لان میں چلتے ہیں، آج اس کا بخار ہلکا تھا تو اس نے کھانا دینے کے بعد ارحم سے کہا۔ دیکھو پلیز، تم بس ایک بار ٹھیک ہو جاؤ تو میں خود تمہیں واپس چھوڑ آؤں گا، ارحم نے اسے مناتے ہوئے کہا۔ وعدہ؟ اس نے بچوں کی طرح بہت معصومیت سے پوچھا۔ ایک دم پکا وعدہ، ارحم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر وہ وہاں بیٹھے رہے، پھر ارحم نے کہا، پلیز اب تھوڑی دیر چل بھی لو۔ وہ خاموشی سے چلنے لگی۔ ارحم نے چلنے میں اس کی مدد کرنا چاہی، مگر وہ خود ہی چلتی رہی۔ اب پلیز تم ذرا چینج کر لو، کپڑے تمہاری الماری میں رکھے ہیں، وہ کل ہی اس کے لیے کچھ جوڑے لے کر آیا تھا۔ اگلے دن بہنام کی حالت کافی سنبھل چکی تھی۔ ارحم کسی کام سے باہر گیا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو وہ لان میں ٹہل رہی تھی۔ ماشاء اللہ بھائی، آج تو کمال ہو گیا۔ پھر تو مجھے پہلے ہی دن باہر چلے جانا چاہیے تھا، اس نے گاڑی سے نکل کر مسکراتے ہوئے کہا۔ بہنام نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ ہاتھ میں کچھ شاپرز لیے اندر چلا گیا۔ چلو آؤ پھل کھاؤ۔ کچھ دیر کے بعد وہ پھر پھل ٹرے میں لیے باہر آیا۔ بہنام نے اب بھی کوئی جواب نہ دیا۔ وہ بس خاموشی سے ٹہلتی رہی، ایسے جیسے وہ وہاں بالکل اکیلی ہو۔ بہنام، ارحم نے اسے آواز دی، مگر پھر بھی اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ کچھ بات کرنی ہے تم سے، ارحم نے اس کے پاس جا کر کہا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ ارحم کے بیٹھنے پر اس نے ارحم کو دیکھا، جیسے بات کرنے کا اشارہ ہو۔ پہلے یہ سیب کھا لو، پھر بات کرتے ہیں۔ اس نے سیب کاٹ کر اسے پکڑائے۔ بہنام نے خاموشی سے ایک نظر اس پر ڈال کر سیب کا ایک ٹکڑا لے لیا۔ چند ٹکڑے لینے کے بعد اس نے ارحم کی طرف ایسے دیکھا جیسے بات کرنے کا واضح اشارہ ہو۔ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں تم سے، چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے بہنام کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ بہنام کے چہرے پر ناگواری کے واضح تاثرات تھے۔ میں اپنی غلطی پر بہت شرمندہ ہوں، اس نے نظریں جھکائے کہا۔ اسی لیے کفارہ ادا کرنا چاہتے ہو؟ کچھ توقف کے بعد اس نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا۔ پیسوں سے تم میرے قریب نہیں آ سکے تو اب نکاح کو ہتھیار بنانا چاہتے ہو؟ ویسے اب تک اور کتنوں کا کفارہ ادا کیا ہے؟ اس نے ارحم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے حقارت سے کہا۔ اگر تم نکاح جیسے مقدس رشتے کو ہتھیار بنانا چاہتے ہو تب بھی تم میرے قریب نہیں آ سکو گے، یہ بات تم یاد رکھنا، اس نے انگلی اٹھا کر کہا۔ تیار ہو جاؤ، کچھ ہی دیر میں نکاح ہوا اور گواہان آ جائیں گے، ارحم نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ ارحم کی اس بات پر تو بہنام جیسے سانپ سونگھ گیا۔ کیا وہ واقعی اس سے نکاح کرنا چاہ رہا تھا؟ نہیں، بلکہ کیا وہ واقعی اس سے نکاح کر رہا تھا؟ چاہو تو یہ پارلر سے تیار ہو سکتی ہو، نکاح کا جوڑا تمہارے کمرے میں رکھا ہے، اس نے سیب لیتے ہوئے کہا، اور بہنام کو حیرت سے منہ کھولے دیکھتا ہی رہا۔ کچھ دیر بعد پارلر سے 2 لڑکیاں اسے تیار کرنے کے لیے آئی تھیں۔ یہ چاند سی دلہن کہاں سے ڈھونڈی ہے میرے لالا نے؟
حلیمہ اماں اس کے صدقے واری جا رہی تھیں۔ اس نے فون کر کے حلیمہ اماں کو بلا لیا تھا۔ وہ اسی شہر میں رہتی تھیں۔ وہ اپنے 2 بیٹوں اور بہو کے ساتھ آئی تھیں۔ اب تک نکاح خوان وغیرہ آ چکے تھے اور گواہان میں حلیمہ اماں کے بیٹے بھی شامل تھے۔ زلیق چونکہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کسی دوسرے شہر میں کچھ رشتہ داروں کی شادی کے لیے گیا ہوا تھا، اسی لیے وہ کچھ آ نہیں سکا۔ ارحم نے اس نکاح سے 15-20 منٹ پہلے بتایا تھا۔ بغیرت انسان کچھ دن تو صبر نہیں کر سکتا تھا۔ زلیق نے اسے شاندار گالیوں سے نوازتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، بس یار کچھ ایمرجنسی میں کرنا پڑ رہا ہے سب کچھ، ورنہ تمہارے بغیر کیسے کر سکتا ہوں؟ ارحم نے ہنستے ہوئے کہا۔ جیسے اب کر رہا ہے، اس نے ناراضگی سے کہا۔ اچھا یار، جب تم آؤ گے تب دوبارہ کر لیں گے نکاح، ویسے بھی ولیمہ تیرے آنے پر ہی ہوگا، تو رات تک انتظار کر سکتا ہے؟ اس نے فوراً آنے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا۔ یار میں تو تیرے لیے 1 سال تک بھی انتظار کر سکتا ہوں، مگر مہمان چلے جائیں گے اور پھر اس طرح انہیں بہت برا بھی لگے گا۔ ارحم نے افسوس سے کہا۔ کیسے مہمان؟ یار کچھ رشتہ دار ہیں، پھر انہیں جانا بھی ہے ابھی۔ ارحم نے اسے بہنام کے بارے میں یہی بتایا تھا کہ وہ اس سے کوئی دور کی رشتہ دار تھی جس سے اسے پہلے ہی نظر میں محبت ہو گئی تھی اور اب وہ اس سے نکاح کر رہا تھا، بلکہ اس نے سب کو یہی بتایا تھا اور بہنام کو بھی یہی کچھ سمجھا دیا تھا۔ چل پھر ٹھیک ہے یار، جیسے تیری مرضی، زلیق نے مایوسی سے فون بند کرتے ہوئے کہا۔ کھانے کے بعد باقی لوگ چلے گئے تھے۔ کچھ دیر مزید رکنے کے بعد حلیمہ اماں بھی چلی گئی تھیں۔ انہوں نے اپنی بہو کے ساتھ مل کر ارحم کا کمرہ بہت اچھی طرح سجا دیا تھا۔ انہیں رخصت کرنے کے بعد ارحم نوک کر کے اندر آیا تو وہ روایتی دلہنوں کی طرح بیٹھی تھی، جس طرح حلیمہ اماں اور ان کی بہو سے بٹھا کر گئی تھیں۔ بہنام، ارحم نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تھا۔ اس نے اس ایک نظر دیکھا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ ابھی تک گھونگھٹ میں کیوں بیٹھی تھی وہ یہ نہیں جانتی تھی، مگر ارحم کے گھونگھٹ اٹھانے پر اسے بہت تکلیف ہوئی تھی۔ پہلے وہ اسے یہاں لے کر آیا تھا اور اب اس کی زندگی کا اتنا اہم ترین فیصلہ بھی اس نے ہی کر لیا تھا، تو اگر بہنام اس سے نفرت محسوس نہ کرتی تو کیا کرتی؟ اس نے کبھی اپنی شادی کے بارے میں نہیں سوچا تھا اور نہ ہی وہ کسی میں انٹرسٹڈ تھی، مگر پھر بھی یہ اس کی زندگی کا اہم ترین فیصلہ تھا اور بھلا کوئی یہ کیسے اپنی مرضی مسلط کر سکتا تھا؟ ارحم نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ نکاح جیسے عظیم رشتے کو ہتھیار بنانے میں تم کامیاب ہو گئے ہو۔ واہ ارحم حاشر شاہ، واہ واہ ارحم حاشر، واہ بھائی، آپ کی تو داد دینی پڑے گی۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے تقریباً کھینچتے ہوئے کہا۔ بہنام پلیز مجھے معاف کر دو، صرف ایک بار پلیز۔ ارحم اس کا ہاتھ نہیں پکڑا تھا۔ بہنام ایک حقارت بھری نظروں اس پر ڈال کر بیڈ سے اتر گئی۔ وہ چینج کرنے کے لیے جانے لگی، مگر واش روم کے دروازے پر رک کر اس کی طرف مڑے بغیر کہا۔ تم نے میری روح تک کو تار تار کیا ہے ارحم حاشر، اور اب تم چاہتے ہو کہ میں اپنی زخمی اور لہولہان روح کے ساتھ تمہارے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کروں۔ تم اپنی زندگی گزار سکتے ہو، مگر مجھے اپنے ساتھ گھسیٹنے کی کوشش مت کرنا۔ وہ کہہ کر رکی نہیں تھی۔ ارحم بیڈ پر پڑی پھولوں کی پتیاں ہاتھ میں لے کر دیکھنے لگا۔ وہ یہ پھول اور ان کی تمام خوشبوئیں بہنام پر نچھاور کرنا چاہتا تھا۔ کاش کہ وہ پہلے دن ہی اسے نکاح کا پیغام دے دیتا، مگر کاش کا یہی کاش ہی نہ ہوتا۔ کاش۔ کچھ دیر بعد واش روم کا دروازہ کھلا تو وہ اپنے حواسوں میں واپس آیا۔ اس نے فوراً پتیاں بیڈ پر گرا دیں۔ بہنام تکیہ لے کر صوفے کی طرف چلی گئی۔ پلیز تم بیڈ پر سو جاؤ، میں صوفے پر سو لوں گا، ارحم نے فوراً کہا تو بہنام نے اس کی بات سنی انسنی کر دی اور صوفے پر لیٹ گئی۔ وہ تھوڑی دیر خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر چینج کرنے چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو بہنام صوفے پر نہیں تھی اور نہ ہی بیڈ پر، بلکہ وہ تو پورے کمرے میں ہی نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے صوفے پر لیٹ گیا۔ چند منٹوں بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ اندر آئی تو ہاتھ میں پانی کا جگ تھا۔ وہ جگ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر صوفے کی طرف بڑھی تو اس کے قدم تھم گئے۔ وہ اسے صوفے پر دیکھ کر غصہ ہوئی، مگر پھر یہ خیال آنے پر کہ اس کا گھر تو ہے نہیں تو خاموشی سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ صبح اس کی آنکھ اذان پر کھلی۔ وہ اٹھ کر نماز پڑھنے لگی۔ نماز کے بعد وہ دوسرے کمرے سے قرآن پاک لے آئی اور تلاوت کرنے لگی۔ ارحم اس کی تلاوت کے دوران ہی جاگ گیا تھا۔ اس نے دوسرے کمرے میں جا کر نماز پڑھی۔ دراصل وہ اپنی پروردگار پاک کے آگے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا تھا اور اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ تلاوت کے بعد وہ ورزش کے لیے نکل گیا۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس کی ورزش صحیح سے نہیں ہو پا رہی تھی، خاص طور پر جب سے بہنام بیمار ہوئی تھی۔ وہ واش روم آیا تو بہنام ناشتہ بنا چکی تھی۔ دونوں نے بہت خاموشی سے ناشتہ کیا۔
میں کینیڈا جا رہا ہوں، 1 ہفتے بعد ارحم نے ٹی وی دیکھتے ہوئے کہا۔ بہنام نے کوئی جواب نہ دیا۔ بلا سے وہ بہاڑ میں جائے۔ حلیمہ اماں آ کر رہیں گی تمہارے ساتھ، تمہیں پیپرز بننے میں کافی دن لگ جائیں گے اور میرا جانا ابھی بہت ضروری ہے، ورنہ نہ جاتا۔ اس بہنام سے جواب کی امید تھی بھی نہیں، اسی لیے خود ہی بتا دیا۔ تم چاہو تو MA پرائیویٹ بھی کر سکتی ہو، ورنہ یونیورسٹی جوائن کر لو۔ اس کی اس بات پر بہنام کو جھٹکا لگا تھا۔ وہ بھلا یہ بات کیسے جانتا تھا کہ اس نے MA ہی کرنا ہے؟ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں کیسے؟ وہ بے اختیار اس سے پوچھنے لگی، مگر ارحم نے اس کی بات کاٹ دی۔ سب کچھ جانتا ہوں میں تمہارے بارے میں، اور ہاں، چاہو تو تارا آنٹی کو بھی بلوا سکتی ہو یہاں رہنے کے لیے۔ ان کا ایڈریس ہے میرے پاس، کانٹیکٹ نمبر دراز میں رکھے ہیں اور تمہارے سارے ڈاکیومنٹس بھی۔ ارحم نے ٹی وی پر نظریں جمائے ہوئے کہا، جیسے وہ اسے کوئی خبر پڑھ کر سنا رہا ہو۔ لیکن بہنام نے حیرت زدہ ہو کر ایک بار پھر کچھ کہنا چاہا، مگر اس بار بھی ارحم نے اسے کچھ نہ بولنے دیا۔ شوہر ہوں میں تمہارا میری جان، اتنا تو حق بنتا ہے نا میرا۔ اس نے ٹی وی سے نظریں ہٹا کر اس کے چہرے کو اپنی نظر کا حصار میں لیتے ہوئے کہا۔ بہنام کو اس کی نظر میں الجھن ہونے لگی تو وہ اٹھنے لگی تو ارحم نے اس سے مخاطب کی، یار پلیز اب 1 کپ چائے تو پلا دو، کینیڈا میں اتنی اچھی چائے کہاں ملے گی؟ اور اس سے جتنا دور ہوتی ارحم اس کے اتنا ہی قریب ہوتا جاتا تھا۔ وہ بات نہ کرتی اور وہ بار بار اسے مخاطب کرتا۔ وہ اس کے لیے چائے لے آئی۔ صرف 1 کپ؟ اس نے حیرانی سے کہا۔ صرف تم نے پینی ہے تو ظاہر ہے 1 کپ ہی ہوگا، اور ویسے بھی تم نے خود ہی کہا تھا 1 کپ تو۔ اس نے ناراضگی سے کہا، میرا مطلب تم اپنے لیے نہیں لائیں؟ اس نے کپ میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ میں نے نہیں پینی، اس نے ریموٹ اٹھاتے ہوئے رکھائی سے کہا۔ اچھا، اس نے مایوسی سے کہا، چلو تیار ہو جاؤ، شاپنگ پہ چلتے ہیں۔ چائے پینے کے بعد اس نے کہا، تم چلے جاؤ، بہنام نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ ارحم کو بہت دکھ ہوا مگر وہ خاموش رہا۔ 1 ماہ بعد وہ کینیڈا چلا گیا۔ ارحم خود کال کرتا اور اسکائپ پر آتا، ورنہ بہنام اسے کبھی کال نہ کرتی۔ اس نے خود کو یونیورسٹی میں مصروف کر لیا تھا۔ یونیورسٹی میں وہ نقاب لگاتی، گھر میں وہ صفائی وغیرہ کے لیے ایک ملازمہ آتی، کھانا وغیرہ بہنام خود ہی بناتی۔ حلیمہ اماں اس کے ساتھ تھیں۔ 1-2 ہفتہ بعد تارا اس کے پاس آتی اور چند ایک دن رہنے کے بعد چلی جاتی۔ وہ ایک یتیم خانے میں نوکری کر رہی تھی۔ جس دن ارحم بہنام کو یہاں لایا تھا اس دن وہ وہیں تھی۔ وہ اگلے دن واپس آئی تھیں اور بہنام کے بارے میں پتہ چلنے پر انہوں نے اپنا سر پیٹ لیا تھا۔ وہ اس کے جہنم میں اکیلا چھوڑ کر آخر گئی ہی کیوں تھیں؟ بہت زیادہ منتیں کرنے پر اسے قیام مقام میڈم نے انہیں ارحم کا کانٹیکٹ نمبر دیا تھا۔ انہوں نے فوراً رابطہ کیا تھا اور ارحم کو بہنام اور اس کی ماں کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا، جس سے سن کر اسے بہت افسوس ہوا۔ اسے اپنے کیے پر بہت ندامت ہوئی، جس کی وجہ سے وہ اتنے عرصے بعد اپنے پروردگار عظیم کے حضور سجدہ ریز ہوا تھا۔ دعا مانگنے تک وہ بہنام سے نکاح کرنے کا پختہ ارادہ کر چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ بہنام کی زندگی کا اہم ترین فیصلہ تھا اور یہ اسے یوں کرنے کا قطعی کوئی حق نہیں رکھتا تھا، مگر پھر بھی اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا جو اس سے بہتر ہوتا۔ اب چاہے وہ اسے نکاح کی خوش ہوتی، جو کہ ناممکن تھا، یا نہیں، مگر وہ اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنا چاہتا تھا۔ بیٹا، کون سی ایسی عورت ہے جو میرا امیر و کبیر گھرانے سے اور اپنی خوشی سے یہاں آتی ہے، اور کون سا ایسا مرد ہے جو مجبوری اور غربت میں یہاں آتا ہے؟ عورت کو اس کی مجبوری یہاں لاتی ہے اور مرد کو اس کی امیری۔ تارا نے ایک ٹھنڈا آہ بھرتے ہوئے کہا تھا، اگر مرد اپنی ہوس پوری کرنے کے بجائے وہاں کی عورتوں کو اپنے نکاح میں لے لیں تو شاید یہ جرم آخر اگر ختم نہ بھی ہو تو کم سے کم کسی حد تک کم ہو جائے گا۔ اب یہ مرد کے اختیار میں ہے کہ وہ اپنی ہوس پوری کر کے مجرم بننا چاہتا ہے یا پھر نکاح کر کے محرم۔ بظاہر تو مجرم اور محرم میں صرف ایک نقطے کا ہی فرق ہے، لیکن در حقیقت یہ زندگی اور موت کا سب فرق ہے۔ جس طرح ایک دھڑکن زندہ یا مردہ ہونے کا پتہ دیتی ہے، بالکل اسی طرح مرد کا محرم بننا عورت کو ایک نئی زندگی دیتا ہے، جبکہ اس کا مجرم بن جانا اسے ایک اور موت مارتا ہے، وہ موت جو کہ وہ حقیقی طور موت سے بھی زیادہ تکلیف دہ اور جان لیوا ہوتی ہے، وہ موت جو پل پل مرتی ہے مگر زندہ رکھ کے، وہ موت کہ جب اصل موت آتی ہے تو تکلیف کے بجائے آزادی اور راحت بن کر آتی ہے۔ تو ہے کوئی جو سوچے۔ اس نے کینیڈا جا کر حاشر صاحب کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ میں سب کچھ جانتا ہوں ارحم، انہوں نے اس کی حرکتوں پر کہا تھا۔
میں تم پر کوئی زبردستی کر کے تمہیں سدھارنے نہیں چاہتا تھا۔ یاد ہے میں اشاروں میں تم سے کتنی مرتبہ پوچھا کرتا تھا کہ سب کچھ ٹھیک تو ہے، تو تم مجھے دھوکے میں رکھتے رہے اور میں نے تمہیں کبھی پر یہ ظاہر کیا کہ میں کچھ نہیں جانتا، کیونکہ اگر میں اس وقت تمہیں بتا دیتا تو تم مجھ پر شک کرتے کہ میں تمہاری جاسوسی کرواتا ہوں اور پھر تم مجھ سے بدظن ہو جاتے۔ میں تمہیں خود سے دور کرنا نہیں چاہتا تھا، صرف تم ہی تو میرا اکلوتا رشتہ ہو۔ انہوں نے اس کے کندھوں پر بازو پھیلاتے ہوئے کہا تھا، اور مجھے اپنے بڑے بیٹے پر فخر ہے کہ اسے بری عادتیں زیادہ دیر راست نہیں آئیں۔ خیر اب تو میں کچھ عرصے تک فارغ ہونے والا ہوں اور پھر پاکستان چلا جاؤں گا، لیکن اگر تم ساتھ چلتے تو زیادہ اچھا ہوتا۔ پاپا میں تو ابھی ایک لمبے عرصے تک فارغ ہونے والا نہیں، آپ اپنی بہو کے پاس چلے جائیں، ویسے بھی وہ اپنی زندگی میں بہت خوش ہے اور میں ابھی اسے ڈسٹرب کرنا نہیں چاہتا، اس نے مایوسی سے کہا۔ اس کی زندگی تم ہو ارحم، اور وہ ایک بات یاد رکھنا کہ وہ کبھی بھی اسے کبھی بھی کچھ مت کہنا۔ اسے تمہارے ساتھ نارمل زندگی گزارنے میں کچھ وقت لگے گا اور وہ جتنا وقت لینا چاہے اسے دینا، ورنہ میرا تمہارے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہوگا، کیونکہ بہرحال مجھے اپنی بیٹی زیادہ پیاری ہے۔ انہوں نے اسے سمجھایا۔ اس نے خاموشی سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ اور پڑھائی کیسی ہو رہی ہے بیٹا؟ انہوں نے چائے پیتے ہوئے کہا۔ آج انہیں آئے ہوئے 1 ماہ ہو چکا تھا۔ وہ شام کی چائے پی رہے تھے۔ بس پاپا اب تو امتحانات ہونے والے ہیں۔ ویری گڈ، اور میری بیٹی کے آگے کے کیا ارادے ہیں؟ انہوں نے بہت پیار سے پوچھا۔ ان کی ہمیشہ سے ایک خواہش تھی کہ ان کی ایک بیٹی ہو، اور اب اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ بہنام کی شکل میں انہیں ایک بہت پیاری سی اور معصوم سی بیٹی اور بہو مل گئی تھی۔ میں آگے بھی پڑھنا چاہتی ہوں پاپا، اس نے سوچتے ہوئے کہا۔ بیٹا اگر میں تم سے کچھ مانگوں تو کیا تم مجھے دو گی؟ وہ بہت سنجیدہ تھے۔ جی پاپا، آپ حکم کریں۔ تم پلیز ارحم کو معاف کر دو، میری خاطر ہی صحیح، وہ اپنی غلطی بلکہ اپنے گناہ پر بہت شرمندہ ہے، انہوں نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ پلیز بیٹا۔ انہوں نے اس کے آگے باقاعدہ ہاتھ جوڑ لیے تھے۔ پاپا وہ اٹھ کر ان کے قدموں میں جا بیٹھی۔ پاپا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مجھے اس سے کوئی گلہ نہیں، میں تو کب کا اسے معاف کر چکی ہوں۔ اور اپنی بات پر خود بہنام کو بہت حیرانی ہوئی۔ اس نے اس کے بارے میں کچھ سوچا ہی کب تھا اور کب اسے معاف کیا تھا، لیکن پھر اسے فوراً یاد آیا کہ اس نے تو ارحم کے علاوہ اور کچھ سوچا ہی نہیں تھا۔ اسے اپنے آپ سے بہت شکایت ہوئی۔ انہوں نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور اسے ارحم کے بچپن کے لیے اب تک کی باتیں بتانے لگی۔ بیٹا انسان کبھی بھی گمراہ ہو سکتا ہے، اسے کبھی بھی ہدایت مل سکتی ہے، انہوں نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا تھا۔ ہم اسکائپ پر تھا۔ ارے ہاں یار پاپا، وہ آپ کی لاڈلی رمشا آپ کو ڈھیروں سلام بول رہی تھی۔ اچھا وعلیکم السلام، کیسی ہے وہ؟ ایک دم پرفیکٹ، کہہ رہی تھی کہ اس بار میرے ساتھ پاکستان چلے گی، گھوم پھر بھی لے گی اور چھٹیاں بھی انجوائے کر لے گی، اس نے کافی کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ اور وہ فریحہ بھی آپ کو سلام کہہ رہی تھی، اس نے ایک اور بآواز سپ لیتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کہتی ہے انکل نے اچھا نہیں کیا، وہاں جا کر تو مجھے بھول ہی گئے۔ وہ شروع ہو چکا تھا۔ حاشر صاحب نے اس کی آنکھوں کے اشارے سے وارن کیا، مگر وہ صرف بہنام کو دیکھ رہا تھا اور کہا کہ کل تک تو انکل مجھے اپنی بیٹی کہتے تھے، اور بھلا کوئی اپنی بیٹی کو بھی بھول سکتا ہے کیا؟ وہ دیکھیں ہماری تصویر۔ وہ انہیں تصویر دکھانے لگا جن میں فریحہ نے کہیں اس کا بازو پکڑ رکھا تھا اور کہیں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ بہنام کی آنکھوں میں کچھ چبھا تھا، مگر وہ ضبط کر گئی۔ اس نے خود ہی تو ارحم کو اپنی زندگی گزارنے کا کہا تھا، اور اگر اب وہ گزار رہا تھا تو پھر اس میں کیا مسئلہ تھا؟ یار پاپا میں سوچ رہا ہوں کہ فریحہ سے شادی کر لوں، ورنہ رمشا سے کرنی پڑے گی، اور وہ ماریا بھی تو ابھی تک پیچھے پڑی ہوئی ہے، اور ویسے بھی آپ کی بہو، سوری میرا مطلب ہے کہ آپ کی بیٹی تو اپنی زندگی میں بہت خوش ہے، تو میں اب وہاں نہ آنے کا سوچ رہا ہوں۔ سب اپنی زندگی میں خوش ہیں۔ اس کی بات مکمل کرنے پر بہنام نے بے اختیار اسکرین کو دیکھا تو ارحم نے اسے آنکھ ماری۔ اس نے فوراً حاشر صاحب کو دیکھا۔ شکر کہ وہ اپنے موبائل میں مصروف تھے اور انہوں نے ارحم کی یہ حرکت نہیں دیکھی تھی۔ کیوں بہنام صاحبہ، صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عام انداز میں پوچھا تو مگر بہنام کو وہ واضح طنز لگا تھا۔ ہاں تو کیا بکواس کر رہے تھے تم؟ وہ اسے دیکھ نہیں مگر سن رہے تھے۔ بس یہی اپنی شادی کی بات، اس نے ابھی بھی بہنام کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پاپا میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں۔ وہ فوراً اٹھ گئی۔ بے غیرت انسان، رلا دیا نا میری بیٹی کو، انہوں نے اسے ڈانٹا اور پھر بہنام کو بلانے لگے مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ ہاں ہاں ہاں، اچھا ہے نا، ہم بھی تو دیکھیں کہ وہ ہمارے لیے کتنا جیلس ہوتی ہے اوروں سے۔
اس نے انہیں آنکھ ماری۔ بے شرم انسان، انہوں نے پیار سے اسے ڈانٹا۔ بہنام کے امتحانات ختم ہونے کے بعد وہ اور حاشر صاحب سیر و تفریح کے لیے روزانہ کہیں نہ کہیں چلے جاتے تھے اور ڈھیروں تحائف لے کر اکثر یتیم خانے بھی چلے جاتے تھے۔ دیکھو بہنام میری جان، مرد چاہے کتنا بھی برا کیوں نہ ہو وہ پھر بھی مرد ہے، اور عورت چاہے کتنی بھی پاک دامن کیوں نہ ہو وہ پھر بھی عورت ہے۔ مرد کا معاشرہ ہے اور گھر ہے تو معاشرہ ہے، اور اگر گھر نہیں تو وہ معاشرہ بھی نہیں ہے۔ مرد اگر اپنی عورت سے محبت کرتا ہے تو وہ کوئی معمولی بات نہیں، اور اگر عورت اپنے مرد کے علاوہ کسی اور کی طرف دیکھتی ہے تو یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ وہ عورت بہت خوش نصیب ہوتی ہے جو اپنے مرد کی محبت ہو، اور اس نے زیادہ خوشی قسمتی اس بات کی ہے کہ محبت کو برقرار رکھنا ہوتا ہے۔ مرد کی فطرت میں ہے کہ وہ کبھی بھی ایک چیز پر قائم نہیں رہتا، اور عورت کی فطرت ہے کہ وہ ایک شے کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف نہیں جا سکتی۔ اگر مرد کو اس کی عورت محبت کے بدلے محبت نہ دے تو اس کی انا کا مسئلہ بن جاتا ہے، اور اگر مرد عورت کو اس کی محبت کا بدلہ نہ دے تو یہ اس کے لیے روک بن جاتا ہے۔ گھر، ایک مثالی گھر اور خاندان تبھی بنتا ہے جب مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کی محبت کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کی قدر کریں، ایک دوسرے کو اس کے ہونے کا احساس دلائیں، ورنہ تو 4 بچے ہونے کے بعد بھی دونوں میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پاتی۔ نکاح بہت ہی مقدس رشتہ ہے میری جان، مگر اس کو ہر کوئی مقدس نہیں جان سکتا، اور جو جان جاتے ہیں ان کے آپس میں محبت یقینی ہے، اور جو اس کو صرف 2 بول کا رشتہ سمجھتے ہیں وہ کبھی محبت تک نہیں جا پاتے۔ میں نے اسے اپنے پاس بٹھا کر بہت پیار سے سمجھایا، بھی تو صرف 2 بول کا ہی رشتہ سمجھا تھا، یہ جاننے کے باوجود کہ وہ ایک دوسرے کا لباس ہیں، اس سے دور رہی تھی، اور اب رہ بھی رہی تھی، اور اب بھی رہ رہی تھی۔ اس کا دل کو کچھ ہوا تھا۔ گھر آ کر وہ بہت بے چینی سے ارحم کو کال کا انتظار کرنے لگی، مگر اس دن اس کی کوئی کال نہ آئی۔ وہ تو روزانہ کال کرتا تھا، پر آج کیا ہوا تھا اس سے بہت پریشانی ہونے لگی۔ اس نے صبح اس سے کال کرنے کے لیے فون اٹھایا تھا، مگر اس سے کچھ جھجک محسوس ہوئی۔ اب وہ آج اس کی کال کا انتظار کرنے لگی کا کوئی کال نہ آئی۔ اس نے پورا 1 ہفتہ کال نہیں کی۔ وہ حاشر صاحب سے پوچھنا چاہتی تھی مگر نہیں پوچھ سکی۔ یا میرے اللہ، وہ بالکل خیریت سے ہو۔ اس نے سچے دل سے اس کے لیے دعا کی۔ اگلے دن حاشر صاحب بغیر بتائے کہیں چلے گئے۔ کافی دیر تک جب وہ واپس نہ آئے تو وہ انہیں کال کرنے لگی، مگر ان کا موبائل بند جا رہا تھا۔ پریشان ہونے لگی۔ ایک تو پہلے ہی وہ ارحم کی وجہ سے بہت پریشان تھی، اور اب حاشر صاحب وہ ہلکان ہونے لگی۔ بہت بوجھل دل کے ساتھ وہ رات کا کھانا بنانے لگی۔ 8:30 بجے وہ کھانا لیتے تھے، مگر اب تو 10 بج چکے تھے۔ اس کی جان نکلے جا رہی تھی۔ 10:30 بجے گاڑی کے اندر آنے کی آواز ہوئی۔ کیا تھا کہ حاشر صاحب ہوں گے۔ وہ فوراً باہر نکلی۔ شکر ہے آپ آ گئے پاپا، میں بہت پریشان ہو رہی تھی۔ اس نے نکلتے ہی ایک سانس میں کہا تھا، مگر وہ اگلا سانس نہیں لے سکی تھی۔ بیٹا، ہم لوگ تمہیں سرپرائز دینا چاہتے تھے، میں نے اسے بہت کہا کہ کال کر لو کم از کم، مگر اس بدتمیز نے کہا کہ کچھ دن تمہیں تنگ کرنا اس کا حق ہے، اور آج مجھے بھی کال کرنے نہیں دی۔ انہوں نے بہت پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، السلام علیکم۔ بہنام نے نظریں جھکائے اسے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ اس نے بہنام کے چہرے کو اپنی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا، چلو بھائی اب تم فریش ہو کر آؤ، کھانا ہم لوگ تمہیں کچھ دے دیں گے، آخر کو تم ہمارے مہمان جو ٹھہرے۔ انہوں نے اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا، مہمان؟ وہ صدمے سے تقریباً چلایا تھا۔ ہاں۔ انہوں نے سادگی سے کندھا اچکائے۔ پاپا میں کھانا لگاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگی تو انہوں نے کہا، رکو بیٹا، پہلے اس مہمان کو کمرہ دکھا دو ورنہ بیچارہ پتہ نہیں کہاں چلا جائے گا۔ انہوں نے مسکراہٹ دبائی کے کہا، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ کیا میں آپ کے کمرے میں جا سکتا ہوں؟ اس نے بہت معصومیت سے کہا۔ اس نے نظریں جھکائے سر اس بات میں ہلایا۔ وہ اس سے 7 سمندر دور تھا تو ہی صحیح تھا۔ یوں اس کے پاس آیا تو اسے اپنے دل پر قابو نہ رہا۔ اسے لگا کوئی اس کے دل پر چوری پکڑ لے گا۔ وہ سب سے الگ ہو جانا چاہتی تھی، اسی لیے وہ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے کچن میں چلی گئی۔ ارحم کمرے میں اس کا انتظار کر رہا تھا، اور وہ نہ آئی تو چار و ناچار کھانے کی میز پر آ گیا۔ لو بھائی ہمارے مہمان صاحب، دیکھ لو ہم تو روزانہ کے کھانے میں اتنا اچھا اور مزیدار کھانا کھاتے ہیں، ورنہ ہم مہمانوں کی بہت خاطر تواضع والے لوگ ہیں۔ آخر کو ہم پاکستانی جو ٹھہرے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ارحم ہلکی پھلکی گفتگو کرتے رہے۔ بہنام حاشر صاحب کی باتوں کا ہاں ہوں میں جواب دیتی رہی، ورنہ زیادہ تر خاموش ہی رہی تھی۔ کھانے کے بعد کچھ دیر مزید یوں ہی باتیں کرتے رہے، پھر دودھ پی کر سونے کے لیے چلے گئے۔ ارحم بھی دودھ پینے کے بعد اپنے کمرے میں چلا گیا۔
وہ کچن میں کام سمیٹ رہی تھی۔ وہ جان بوجھ کر سست روی سے کام کرتی رہی۔ وہ چاہتی تھی کہ ارحم کے سو جانے کے بعد ہی کمرے میں جائے۔ کافی دیر بعد وہ کمرے میں آئی تو وہاں مکمل اندھیرا تھا جو ارحم کے سونے کا بتا رہا تھا۔ اس نے سکھ کا سانس لیا اور اپنی سائڈ پر لیٹ گئی۔ ابھی تک ناراض ہو مجھ سے؟ ارحم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ وہ سانس لینا بھول گئی۔ کیا تم مجھے صرف ایک موقع دے سکتی ہو اپنی غلطی سدھارنے کا؟ ارحم نے اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھتے ہوئے کہا۔ اسے لگا سانس کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی دھڑکن چھوڑنے دے گا، مگر یہ کیا، اس کا دل تو زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ اگر تم میرے یہاں آنے پر خفا ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں، کل پہلی ہی فلائٹ سے، اس نے بہت مایوسی سے کہا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ اور تم نے اتنے دن کال کیوں نہیں کی؟ ہاں، جانتے بھی ہو اتنے دن خدشات کے ساتھ گزارے ہیں میں نے، اگر اسی ڈر اور تڑپ میں مر جاتی تو، لیکن تمہیں کیا پرواہ تھی میری، جا کر کرو تم اپنی دوسری، تیسری اور چوتھی شادی۔ بے اختیار شکوہ کے ساتھ اس نے اپنا ہاتھ ارحم کے ہاتھ سے کھینچنا چاہا، مگر مقابل کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ ارحم کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ بکھر گئی۔ مجھے لگا تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور ہاں، دوسری، تیسری اور چوتھی میں اپنی پہلی سے ہی کرنا چاہوں گا، اس نے بہنام کا ہاتھ چوم کر اپنی آنکھوں پر لگاتے ہوئے کہا۔ وہ شرمندہ ہو گئی۔ اس نے اپنے بے اختیار دل پر بہت غصہ آیا، مگر پھر فخر محسوس ہوا کہ اس کا محرم صرف اسی کا ہے۔ کیا تم نے مجھے معاف کر دیا ہے؟ ارحم نے بہت ڈرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، بہنام نے ارحم کے سینے پر اپنا سر رکھتے ہوئے سرگوشی کے ارحم نے اسے اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں لے لیا۔ ختم شد۔ ویسے یہ شارٹ ناول تھا، مگر بہت اچھی اسٹوری تھی۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی پلیز کمنٹ میں مجھے بتائیں۔